साथ उस वक्त के इंसानी माशरे के सामने उस पैगाम खुदाबंदी को जिस अंदाज से पेश कर रहे थे, और उस पैगाम को सुनने के लिए अल्लाह ताला ने अजीब इंतज़ाम फरमाया था। माहौल साजगार नहीं था, हालात अपने नहीं थे। बज़ाहिर कोई बड़ी जमात नहीं थी, मुख्तसर और चंद अफराद थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर में जो दर्द था, जो अल्लाह का कलाम वही के ज़रिए से आप तक पहुंच रहा था, वो अल्लाह का कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैन और बेकरार कर रहा था। वो बैठने नहीं देता था। वही आती थी तो आप बेचैन और बेकरार हो जाते थे कि जब तक उस पैगाम को दूसरों तक ना पहुंचाएं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से ना मिलवाएं और अल्लाह का तारुफ उस वही इलाही के ज़रिए से ना करवाएं, उस वक्त तक हुजूर चैन की नींद नहीं सोते थे। और इसी वही इलाही को मुंतकिल करते करते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया, कितना परेशान किया गया, कैसे मायूस कुन हालात का सामना रहा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हटे नहीं, कभी पीछे नहीं हटे। वो सारे हालात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सब्र के पैमाने को और उस सब्र के मिजाज को और ही बढ़ोतरी दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मायूस नहीं हुए। इसी कुरान के पैगाम को पहुंचाते पहुंचाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया गया। आपकी 2 बेटियों की तलाक हो रही है, आपकी जूतियां लहूलुहान हो रही हैं, आपके रास्ते बंद किए जा रहे हैं, रोड़े अटकाए जा रहे हैं, कांटे डाले जा रहे हैं, रुकावटें पैदा की जा रही हैं। वो कौन सा हरबा ऐसा नहीं है जो अल्लाह के नबी के लिए न लगाया गया हो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मायूस नहीं हुए, कभी जरा बराबर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किसी के बारे में इंतकाम लेना, बदला लेना या बदले की भावना जिसे कहते हैं, वो भी कभी पैदा नहीं हो पाई कि मैं इतना मुझे सताया गया और मैं बदला ले लूं, मैं महाज खड़ा करूं, मैं उनका मुकाबला करूं। कभी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे और जितने हालात आते थे उतना और ज्यादा दावत को मजबूत करते थे और पैगाम के पहुंचाने की फिक्रें करते थे। बड़ी बड़ी आंधी और तूफान आई, लेकिन पीछे नहीं हटे और बढ़ते चले गए। और उसका नतीजा था जो आपका खुलूस था, जो आपका दर्द था और जो आपकी अंदाज़े तरबियत थी, वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आने वाले को या हर इंसान को इस कदर मुतमईन फरमाते थे कि उसके दिल से बिल्कुल सब कुछ निकाल देते थे। उसका दिल धोया जाता था, गोया कि उसका दिल बर्तन की तरह मांजा जाता था, और उस दिल को साफ सुथरा करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिल की दुनिया को बदलते थे। उस दिल में एक नई सोच और फिक्र पैदा करवाते थे, नए जज्बात पैदा होते थे, नए अंदाज से जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उन्हें मिलते थे। और फिर जब दिल में एक बदलाव आ जाता है, दिल में तब्दीलियां आ जाती हैं, तो फिर जुबान भी वही सब कुछ बोलना शुरू कर देती है, कान भी वही सुनने के आदी हो जाते हैं, आंखें भी वही देखना चाहती हैं जो कुछ दिल में बसा और रचा हुआ होता है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں اور محفلوں میں صحابہ کے دل ایسے تیار کیے تھے، اور وہ صحابہ کا معاشرہ گرچہ وہ چھوٹی سی جماعت تھی لیکن وہ ایسے مہذب تھے، وہ ایسا سویلائزڈ معاشرہ تھا، وہ ایسا نورانی اور پاکیزی معاشرہ تھا، اور وہ ایسی صاف ستھری سوچ رکھنے والے لوگ تھے، وہ ایک اچھے پڑوسی تھے، وہ ایک اچھے بھائی تھے، ان کی عورتیں اچھی عورتیں تھیں، ان کی بہنیں اچھی بہنیں تھیں، ان کے یہاں سلیقہ تھا، طریقہ تھا، ہنر تھا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، غمی خوشی، ان کی اخلاقی زندگی اور ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی سوسائٹی اتنی زیادہ مہذب ہو چکی تھی کہ اب وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ جی رہے تھے۔ جہاں ظلم تھا، زیادتیاں تھیں، قتل و غارت گری تھی، نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا، تو انہوں نے معاف کرنا سیکھا تھا، انہیں معاف کرنا سکھایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہیں ایک ایسی زندگی دے دی تھی کہ وہ گھر کے اندر داخل ہوں تو وہ اس نبی کے مشن کو اور نبی کی تعلیم کو اور نبی کی تربیت کو اور نبی کی سوچ کو لے کر گھروں میں داخل ہوتے تھے، اور داخل ہو کر نبی کی تربیت عورتوں کے تعلق سے کیا ہے، بچوں کے تعلق سے کیا ہے، بیٹیوں کے تعلق سے کیا ہے، بہو کے تعلق سے کیا ہے، بھائیوں کے تعلق سے کیا ہے، پڑوسیوں کے تعلق سے کیا ہے، رشتہ داروں کے تعلق سے کیا ہے، کاروبار کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، آمدن اور خرچ کے اعتبار سے، یہ ایسی تربیت تھی نبی کی کہ وہ گھر جو ہے، اس گھر کی چار دیواری جو تھی، وہ بھی ان کے دل جب صاف ہوئے تھے تو گھروں کے اندر کا معاشرہ صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ وہ کبھی غلط گھروں میں کسی کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، ان کے گھروں میں کسی کے بارے میں غلط بدگمانی نہیں ہوتی تھی، کسی پہ تہمت الزامات نہیں لگتے تھے، بدگمانی ان کے یہاں حرام تھی، بد زبانی ان کے یہاں حرام تھی، کیونکہ ان کو قرآن کی تربیت ملی تھی، قرآن کو انہوں نے پڑھا تھا، قرآن کو انہوں نے سمجھا تھا، قرآن کو سینے سے لگایا تھا، قرآن کو آنکھوں سے لگایا تھا۔ اس کے بغیر اس قرآن کی روح اور اس کی جان جو تھی، وہ اس کی تلاوت اور عبادت اور اس کے مطابق زندگی گزارے بغیر انہیں چین نہیں آتا۔ اور صحابہ کو ایسی تربیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے دلوں کے ساتھ سر سے پیر تک بدلاؤ لایا، پھر گھروں میں لے گئے اس دعوت و فکر کو، اس قرآن کے پیغام کو، تو گھروں کا معاشرہ بدل دیا، گھروں سے ساری گند نکال دی، اور پھر اعلان آیا ان کے لیے کہ جاء الحق وزهق الباطل کا یہ جو پیغام ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم باطل نظریات، باطل خیالات، باطل سوچ اور فکر کو دلوں سے جب تک باہر نہیں کرو گے، دلوں سے جب تک نہیں نکالو گے، جب تک گھروں کے اندر وہ حق نہیں آ سکتا، جب تک باطل دل سے نہیں نکلے گا تو حق سر سے پیر تک نہیں آئے گا، اور جب حق سر سے پیر تک آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ سارا حق جو ہے وہ گھروں میں پہنچے گا، حق آئے گا، حقیقت آئے گی، برکتیں آئیں گی، خیر آئے گی، محبتیں آئیں گی، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، چین آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان کی زندگی ہوں گی۔ تو صحابہ کرام کو دلوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت ملی تھی کہ وہ صاف ستھرے دل لے کے گھروں میں پہنچے تھے، تو گھروں میں جا کے گھر کی چار دیواری کے اندر کا ایک نظام بنا تھا، ٹائم ٹیبل بنا تھا، اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق ان کی زندگیاں گزرنا شروع ہوئی تھی۔ اصل تھا صحابہ کے ہاں صبح کی زندگی، اصل تھی صحابہ کے ہاں اگر دن بھر بچ گئے تو رات کی زندگی، صبح اللہ نے اٹھایا اگر تو شکر کر کے دن بھر کی زندگی، اور پھر یہ رات اور دن کی زندگی میں جو بدلاؤ تھا،
جو چینجنگ تھی رات اور دن کی سدھار جو آ رہے تھے اس نبوی تربیت کے نتیجے میں، تو ہر صبح ہر نئے دن ایک نئی فکر، ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا، گھروں کا ماحول، بچے بچیوں کا ماحول، 7 سالہ بچی کی تربیت، 10 سالہ بچے اور بچی کی تربیت، ان کے لباس پر قابو اور کنٹرول، ان کی مکتب کی تعلیم 4 سے 7 سال میں کمپلیٹ، اور 7 سال کے بعد اس کو ایک کا ایک اہم فرد اور سوسائٹی کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے اس بچے اور بچی کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہی بچہ اور بچی 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں ایک اچھے انسان، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھی بیٹی بن کر معاشرے میں، محلے میں، بستیوں میں، مسجدوں میں، آبادیوں میں، گھروں میں ان کے ذریعے سے ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، ایک نئی سوچ معاشرے کو مل رہی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے انہی صحابہ کے ذریعے سے یہ تربیت بھی ملی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کا پیغام پہنچا ایک موقع پر کہ اے انسانوں، ہم نے اس پوری دنیا کے انسانوں کو گویا کہ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جن اور انس کو، جنات اور انسان اور شیاطین کو، بہت ساروں کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہوا ہے، جہنم کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ تو نعوذ باللہ خدا شاید ظلم کر رہا ہے کسی پر، آگے قرآن نے بیان کیا کہ نہیں، میں ظلم کسی پر نہیں کر رہا ہوں، میری کتاب واضح ہے، میرا قرآن سامنے ہے، ہر آنکھ والا جسے آنکھ میں اللہ نے قوت بینائی دے رکھی ہے، روشنی دے رکھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اس کے سامنے میں نے قرآن بھیجا ہے، اس کے لیے کان دیے سننے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، دل دیا ہے ایک پاکیزہ اور صاف ستھری سوچ رکھنے کے لیے۔ تو اس انسان کے سامنے، اس امتحان گاہ میں یہ انسان آیا ہے، تو اس امتحان گاہ میں اس انسان کو اللہ نے کتابی شکل میں، قرآنی شکل میں اس کا ایک پیپر آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن ایک ایسا پرچہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک تاجر کے لیے، ایک دکاندار کے لیے، ایک حکمراں کے لیے، ایک سیاستدان کے لیے، ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عورت اور مرد کے لیے۔ قرآن ایک ایسا کھلا اور واضح پرچہ اور پیپر ہے کہ جس کی تیاری کرنے کے لیے 40 50 20 30 سالہ زندگی اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہ مختصر سا ایک پیریڈ خدا نے دیا ہے کہ یہ پیریڈ ہے ایک، اور اس ایک پیریڈ میں مختصر زندگی کی تیاری کرنا ہے لوگوں، اور اس کی تیاری کے لیے قرآن جو ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے، اور قرآن بتا رہا ہے، حلال کو بتایا، حرام کو بتایا، جائز بتایا، ناجائز بتایا، حق بتایا، ناحق بتایا، جنت بتائی، جہنم بتائی، عذاب بتایا، ثواب بتایا، رات کی زندگی بتائی، دن کی زندگی بتائی، روشنی اور اجالا بتایا۔ خدا نے بارشیں بھی لائی، گرمیاں بھی لائی، دریا بہائے اور سمندر بہائے، جنگلات دکھائے، پہاڑ دکھائے، یہ ساری خدا کی نشانی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں دکھا کر خدا کہہ رہا ہے لوگوں، یہ امتحان گاہ میں تم بھیجے گئے ہو۔ گاؤں دیہات بھی دکھائے، شہر بھی دکھائے، شہروں کی رونقیں بھی دکھائی، چہل پہل بھی دکھائی، بڑی رونق بھی دکھائی، مال و دولت بھی دکھائے، اولاد بھی دی، عہدے بھی دیے، اقتدار بھی دیا، تجارت بھی دی، بینک بیلنس، پراپرٹی، سب کچھ دیا، لیکن کہا کہ لوگوں یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، بڑا امتحان ہے اس دنیا میں، اس زندگی کو بہت بڑا امتحان ہے اس کے پیچھے۔ تو قرآن ایک کھلے اور واضح پیپر کی شکل میں اس مومن کے لیے، عورت اور مرد کے لیے تھا۔ صحابہ نے اس قرآن کی مکمل تیاری کی، اور قرآنی زندگی اور ایمانی زندگی اور نبوی زندگی اور نبوی اعمال اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں رزق جو تھا وہ ان کے قدموں تلے تھا،
اس کو کمانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ نئی سوچ لے کے ایک نیا بزنس اسٹینڈ کی ان کے یہاں کوئی پلاننگ نہیں تھی، وہ مکمل قرآن کے لیے اور اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا تھا کہ میں تمہارا رزاق ہوں، میں پتھروں سے بھی نکال کے تمہیں کھلاؤں گا۔ تو جب وہ 100% اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے صحابہ، تو ان کے گھروں میں اتنی برکتیں اور خیر تھی کہ جو وہ چاہتے تھے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، صلاۃ التوبہ پڑھتے تھے اور دعا کر لیتے تھے، مانگ لیتے تھے اللہ سے، تو اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، کیونکہ نبی کی تربیت انہیں ملی تھی کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے اسے مانگ لو۔ وہ تربیت انہیں مانگنے کی ملی تھی۔ تو گھروں میں زبردست طریقے سے بدلاؤ اور تبدیلیاں آ رہی تھی۔ اسی تبدیلی اور بدلاؤ کی فکر کو لے کر پھر وہ گھر گھر پہنچے، ملکوں میں پہنچے، دنیا میں پہنچے، اور دنیا میں یہی ماحول بنانے کی انہوں نے کوششیں کی، یہی ماحول بنانے کی کوششیں کی کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، اے انسانوں، ایمان کو سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سمجھو۔ یہ چند روزہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، اسے سمجھو، نہیں رہنے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اگر ہمیں مہلت مل رہی ہے روزانہ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے، یاد رکھیں۔ اگر روزانہ ہم جی رہے ہیں، ایک ایک دن عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے، زندگی کا ایک ایک دن اور ہمیں مل رہا ہے۔ کل اگر کچھ نہیں کر پائے تھے آج کر لو، کل اگر کوئی کمی رہ گئی تھی آج اسے پوری کر لو، کل اگر نہیں کچھ کر پائے تھے آج مزید کرنے کا میں موقع دے رہا ہوں۔ تو ہر دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو کچھ کرنے کے لیے زندہ رکھے ہوئے ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچاؤ، انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری مخلوق جتنی تم دیکھ رہے ہو پوری دنیا پر، یہ میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، یہ میری فیملی ہے ساری کی ساری۔ تو اللہ فرما رہے اس میری فیملی کے ساتھ رحم کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو، اس کے ساتھ محبت کا اور عدل کا معاملہ کرو۔ اور اللہ فرما رہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس میری خاندان، میری برادری، میری انسانیت، میری اس فیملی کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو اس کے بارے میں سوچے، انسانیت کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایمان والے کو دنیا میں جو صحابہ کی تربیت ملی تھی، وہ صرف یہ تربیت نہیں تھی کہ تم مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اپنے گھروں کو سنبھال لو، کاروبار اچھے خاصے کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ یہ مسلمان کی شان پہچان نہیں تھی، یہ ایمان والوں کا تعارف نہیں تھا، بلکہ ایمان والوں کو سب سے پہلے ایمان کے ساتھ ساتھ انسان بننے کی دعوت دی گئی تھی کہ تم پہلے انسان تو بنو، بعد میں بنو مسلمان، بعد میں بنو تم ہندو اور سکھ اور عیسائی، پہلے تم انسان تو بنو۔ اور انسانیت کی آج ضرورت ہے ہمارے شہروں کو، ہماری آبادیوں کو، ہماری بستیوں کو، ہماری ریاستوں اور ملک کو آج ضرورت ہے انسان کی اور انسانیت کی، اخوت کی، محبت کی، بھائی چارے کی، پریم کی، کوئی کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کی، کوئی کسی کی تکالیف کو سمجھنے کی، برادرانہ تعلقات کی، اور پڑوسیوں سے اچھے سلوک، رشتہ داروں سے اچھے سلوک، آپس میں محبتیں، ہم ایک بنیں، اچھے بنیں، زبانوں پر قابو کریں، کانوں پر قابو کریں، اور دل و دماغ کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھ کر ایک صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ صحابہ کو جب یہ تربیت ملی اور یہاں تک صحابہ کا ماحول کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صحابہ ان کے ہاں کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کاروبار، لین دین، معاملات، معاشرت، جو بھی کچھ تھا وہ سب
قرآنی تربیت کے مطابق اور ایمانی تربیت و تعلیم کے مطابق گزارنا شروع کیا اس صحابہ نے. اب سب سے پہلے چھوٹی سی مثال لے کے چلیے، آپ طب نبوی کو بھی دیکھیے. اور آج سائنس کیا کہتی ہے اسے بھی کہیے، اور اللہ کے نبی کی جو تربیت ہے اسے بھی دیکھیے. ہم صرف کھانے کو لے کے چلیں یا پانی پینے کو لے کے چلیں، آج کا معاشرہ کس طرح سے کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا بھی کھانے اور پینے کا کلچر، تہذیب، انداز کیا ہے. سائنس بھی کہہ رہی ہے، نبوی تعلیم بھی کہہ رہی ہے کہ پانی جو ہے وہ کھڑے کھڑے گڑ 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 ایسے پینے کا نام نہیں ہے. پانی پینے کا وہ طریقہ سنت بھی اسے منع کرتی ہے، شریعت منع کرتی ہے، اور سائنس بھی منع کرتی ہے کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، پانی پینے کا نقصان دہ ہے. چونکہ اندر کا جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم بھی ایک نظام کے تحت چلے گا. ایک دم کھڑے ہو کے پوری بوتل اڑیل دیں گے تو اندر اسے ہضم بھی کہیں کرنا ہے، اس کو ایڈجسٹ بھی کہیں اس کو کرنا ہے. اندر کا جو نظام ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرنا بھی چاہیے. تو نبوی تربیت یہ ہے کہ پانی کو چھوٹا سا گھونٹ لے کر کھانے سے زیادہ اس کو چبا کر پھر نیچے اتارو اور آہستہ آہستہ اتارو. ایک چھوٹا سا پانی کا گھونٹ اور اس کو آرام سے پورے کھانے کی طرح چبا کر پھر آہستہ آہستہ اس کو اندر اتارو گے تو صحت مند رہو گے. یہ سائنس کہہ رہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کی تعلیمات سے یہ ثابت ہو رہا ہے. اور کھانے کے بارے میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسنون طریقہ کہ چھوٹا سا لقمہ کھاؤ، چھوٹا سا لقمہ لو، آرام سے یکسوئی سے بیٹھ کے چھوٹا سا لقمہ لے کر آرام سے اسے چباؤ، خوب اچھے سے چباؤ، اور چبانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اسے حلق سے نیچے اتارو، تاکہ اب یہ آرام سے چبایا ہوا کھانا اب تمہارا معدہ اسے ہضم کر پائے گا، قبول کر پائے گا، اور اب پھر یہ کھائی ہوئی غذا جو ہے اس کے ذریعے سے طاقت آئے گی، قوت آئے گی، خون بنے گا، اور طاقت اور ہمت اور قوت کے نتیجے میں ہم دنیا میں پھر جی پائیں گے، چل پائیں گے، صحت مند رہیں گے. لیکن کہاں ہے ہماری وہ تربیت آج؟ پڑھا لکھا گھرانہ ہو، سائنس کے گریجویٹ ہوں یا دینی حلقے ہوں یا بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہو، کیسے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب المسرفین، اللہ نے فرمایا کہ ہم اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ہم جب صبح نیند میں اٹھتے ہیں ماشاءاللہ 7 بجے اٹھ کر بستر سے، تو واش بیسن پہ کیا کرتا ہے پڑھا لکھا طبقہ؟ نل کھول دیا، پورا پانی بہ رہا ہے، برش کر رہا ہے، اونگ رہا ہے، نیند میں ہے. پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے. بھلے سے دریا کا پانی کیوں نہ آیا ہو، بھلے سے چشمہ ہی آپ کے گھر میں کیوں نہ آیا ہو، لیکن حضور نے فرمایا اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے، ضرورت سے زائد پانی کو استعمال ضائع مت کرو. اللہ نے نہ جانے کس مخلوق کے لیے اس پانی کو بہایا ہے، کس مخلوق کے لیے اللہ نے اس پانی کو رکھا ہے جسے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم بہا رہے ہیں اسے، کوئی احساس نہیں. بجلیوں کا حال دیکھ لیجئے، دن بھر جل رہی ہے. صبح واک کرنے والا تعلیم یافتہ طبقہ، بڑے پڑھے لکھے آفیسر سب واک پر نکلتے ہیں، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہو رہی. اپنے گھر کی جو نہیں بند کرے گا وہ پولوں کی اور سڑکوں کی لائٹیں کہاں سے بند کرے گا؟ کون کرے گا ان کو؟ تو بجلی اور پانی کا نقصان ہی کس کا نقصان ہے؟ یہ ہمارا نقصان ہے. یہ ہمارے لیے بوجھ مصیبتیں پڑ رہی ہیں. پانی کی آئے دن قلتیں، پیڑوں کی جو کٹائیاں آج ہو رہی ہیں، بے تحاشا پیڑ جو کاٹا جا رہا ہے، ہزاروں پیڑ روزانہ کٹ رہا ہے اور 10 پیڑ روزانہ نہیں لگ رہا ہے، اور ان کی آبیاری کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو پیڑوں کی کٹائی جو نقصان دہ اس سے ہو رہا ہے، موسمی بدلاؤ جو آ رہا ہے، اور جو قحط سالی اور خشک سالی کی اور شدید گرمی کی جو قلتیں جو محسوس ہو رہی ہیں، وہ سارا ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کی طرف ہے ہی نہیں. ہمارا اپنا پیٹ ہے، اپنا گیٹ ہے، 4 دیواری مضبوط ہے، اپنے بچے بیوی ہیں، اپنا گھر بار ہے، بزنس کاروبار ہے، بس یہی چمکتا رہے، ساری دنیا چاہے ختم ہو جائے.
نئی سڑکیں بنتی ہیں، رات رات بلیک ٹاپ ہوتا ہے، صبح سارا محلہ ساری گند اس پہ ڈال دیتا ہے، مکان والے بنانے والے ریت بجری ساری اس پہ ڈال رہے ہیں، سارا تباہ برباد ہو رہا ہے۔ کیا یہ ایک مہذب معاشرے کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کبھی؟ ایک اچھے انسان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کبھی؟ اور ہم کب مہذب ہو پائیں گے؟ یورپ کہاں پہنچا ہوا ہے، کتنا ترقی یافتہ ہے، یورپین کلچر کہاں ہے؟ دیکھ لیجیے۔ یورپ میں بھلے سے کچھ بھی ہو، ایک ہی مثال کو لے کے چلیے کہ یورپین معاشرہ جب وہ سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں 10 20 50 لوگ، تو وہ عیب سمجھتے ہیں منہ میں ہاتھ ڈالنا، عیب سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کنو اور سنترا کھا رہے ہیں تو اب وہ اس کو منہ میں ڈال چکے ہیں، اب وہ بیج نکالنا ان کے لیے منہ میں یہ ہاتھ انگلیاں منہ میں ڈالنا بڑا عیب مانا جاتا ہے ان کے یہاں۔ اور ہمارے یہاں کوئی پلوار نہیں ہے، ہم تو ایسے اٹھا کے جو چاہے وہ کھا رہے ہیں جیسے ہمارے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں اس کو عیب نہیں سمجھتا، منہ میں ڈالو چاہے ناک میں ڈالو، معاشرے میں بیٹھے ہوئے چلتا ہے سب کچھ۔ تو یورپین کلچر وہ عیب سمجھتا ہے کہ اگر کنو بھی، جو آج ہمارا سیزن چل رہا ہے کنو کا، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ کنو کے 3 4 دانے اگر منہ میں آتے ہیں، اس کو باہر نکالنا بھی ان کے لیے مشکل، سب کے سامنے منہ میں ہاتھ انگلی ڈال کے، اور اس کو چبانا بھی بڑا مشکل۔ اس پہ ریسرچ ترکی کر رہا ہے، اس پہ ریسرچ ہمارا پڑوسی ملک کر رہا ہے کہ اس مہذب معاشرے کے لیے ہم سیڈ لیس کنو تیار کریں، سیڈ لیس سنترے تیار کریں جس میں بیج ہی نہ ہو، اور ان کو منہ میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ اچھے سے کھائیں اور ہمارا بزنس چلے۔ دیکھ لیجئے سوچ، ہم کیوں نہیں اچھی سوچ کر کے کوئی اچھا بزنس کھڑا کرتے، اچھا کاروبار کرے؟ کون منع کر رہا ہے؟ دعوت کے کاموں کے ساتھ قرآن کے حدود اور حقوق کو سمجھتے ہوئے، نبوی تعلیم کے مطابق سنت و شریعت میں رہ کر، حلال اور جائز طریقوں کے ساتھ، سود سے بچتے ہوئے، رشوت سے بچتے ہوئے، ظلم و زیادتیوں سے بچتے ہوئے، اور شریعت کے مطابق ہم حلال اور جائز طریقوں سے اچھے کاروبار کرنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں۔ کون منع کرتا ہے؟ اچھے سے اچھے کاروبار کریں، ایک نیا بزنس، ایک نئی پالیسی، ایک نئی سوچ جو آج تک پیدا نہیں ہو پائی، جو ہمارے علاقے میں نہیں کسی نے کیا۔ لیکن ہم ابھی بستروں سے نکلے ہی نہیں ہیں، ابھی ہماری نیند نہیں پوری ہوتی ہے، سستی نہیں ہمیں چھوڑ گئی، اس قدر کاہل ہیں کہ پوچھئے مت۔ اور آپس میں ہمیں حسد نے ختم کر دیا، حسد نے ہمیں ختم کر کے رکھ دیا، آپسی حسد اور بغض نے، جس کو قرآن نے اور نبی نے منع فرمایا تھا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ تجسس نے قرآن نے منع کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ قرآن نے منع کیا تھا تجسس سے، کوئی کسی کے پیچھے مت لگے رہو، ٹو میں مت لگے رہو، یہ کیا لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، مکان کیسے بن رہا ہے، اس کی بچی کہاں جا رہی ہے، اس کا بچہ کہاں جا رہا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا بزنس، کیا ضرورت ہے؟ تو صحابہ کے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو قرآن کے ذریعے تربیت مل رہی تھی، اور جو قرآن کہہ رہا تھا، اور قرآن نے جو ان کے سامنے کہا، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن نے صحابہ کو کہہ دیا، نبی کے ذریعے سے حکم آتا ہے کہ دیکھو قرآن جو کچھ تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اسے کہہ دو، نبی جو تعلیم دے رہے ہیں اسی کو کرو، اور جس سے قرآن اور نبی منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ایک دم وہ باز آ جاتے تھے، اور جو حقیقت تھی، جو حق تھا، اسی پیغام کو آگے لے کے بڑھتے تھے وہ لوگ، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ صحابہ جب ایسی زندگی گزار رہے تھے تو اللہ کی مدد ان پر تھی، ان کے لیے تھی، اتنی مدد تھی کہ جس مدد کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان، سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنی کھلی مدد اللہ کی آتی تھی۔ اور اسی سوچ و فکر کو لے کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین ہمارے اسی فکر کو لے کر نکلے تھے،
اور جب ان کا دور تھا یقین جانیے ابھی 15-20 سال پہلے تک بھی، جب حضرت جی حیات تھے عظیم مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ کی مدد کی نشانیاں ان سالوں میں بھی دکھتی تھی کہ تشکیلیں ہوتی تھی اور دکان بند کروا دی سبزی کی، نکلوا دیا 40 دن اللہ کی راہ میں، گشت کرتی کرتی جماعت نے رات شام کو لایا گشت کر کے سبزی کی دکان بند کرا دی، مغرب سے عشاء بات سنی اور خوب اللہ کے یقین کی بات سن کر دکان کو بند کر کے تالا لگا کے صبح نکل گیا راہ خدا میں، 40 دن لگا کے جب واپس آتا ہے تو سبزی جیسی تھی جو کہ تو سبزی تھی۔ اللہ آج بھی اپنی مدد دکھاتا ہے، لیکن وہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو پا رہا، دل ابھی تیار ہی نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے لیے، دلوں میں ابھی اطمینان ہی نہیں ہے، ہم ابھی خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، خدا کا تعارف ہی ابھی ہمارے پاس صحیح نہیں پہنچا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، وہ کیسا اللہ ہے اور اس کی صفات کیا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے۔